अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा टॉपिक होगा सिफ़ात मुमय्यज़ा, जो कि दक़ाइक़ तजवीद के मुताबिक हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी सिफ़ात हैं जो कि हरूफ में तमीज़ करती हैं, फ़र्क करती हैं, और वो कौन सी ऐसी सिफ़ात हैं जिनको अदा ना करने से हर्फ में चेंजिंग आ जाती है और हम लाहने जली कर बैठते हैं। तो आज हम उन तमाम सिफ़ात के बारे में देखेंगे इंशाअल्लाह, जिनकी वजह से हम लाहने जली कर देते हैं और हमें मालूम तक नहीं होता, और वो सिफ़ात कैसे बनती हैं उसकी भी सारी डिटेल्स को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सिफ़ात मुमय्यज़ा होती क्या हैं। तो देखिए, सिफ़ात मुमय्यज़ा क्या है कि एक ही मखरज से अदा होने वाले हरूफ या एक ही जैसी सिफ़ात रखने वाले हरूफ के दरमियान जिन सिफ़ात के ज़रिए फ़र्क किया जाता है, उन्हें सिफ़ात मुमय्यज़ा कहते हैं। ये जो मुमय्यज़ का वर्ड है ना, मुमय्यज़ का वर्ड तमीज़ से निकला है, और तमीज़ का मतलब होता है फ़र्क करना, ठीक है? तो एक ही मखरज से अगर तो हरूफ जो हैं वो एक ही मखरज से अदा हो रहे हैं, यानी उनका मखरज सेम है, तो हम देखेंगे कि उनके अंदर जो फ़र्क होगा वो या तो सिफ़ात के ज़रिए होगा, ठीक है? और अगर उनकी सिफ़ात सेम है तो उनके अंदर फ़र्क जो होगा वो फिर या फिर मखरज के ज़रिए होगा। तो जैसे भी इनके दरमियान जो भी डिफ़रेंस होगा, उस डिफ़रेंस को आज हम देखेंगे कि उस डिफ़रेंस की वजह से ही वो हर्फ अलग होता है। अगर वो डिफ़रेंस हम नहीं करते तो हर्फ जो है दूसरे हर्फ के साथ बिल्कुल रिज़ेम्बलेंस करता है, बिल्कुल सेम बन जाता है, जिसकी वजह से हम लाहने जली कर देते हैं। तो देखिए, सिफ़ात मुमय्यज़ा किसे कहते हैं और ये फ़र्क कैसे होगा? जिन हरूफ में सिफ़ात मुतज़ादा या गैर मुतज़ादा मुश्तरिक हों, तो उनमें फ़र्क इनके मखरज से होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर सिफ़ात सेम है, सारी की सारी 2 कोई से 2 हरूफ हैं, उनमें अगर तमाम सिफ़ात एक-दूसरे में सेम है, तो उनमें फ़र्क जो डिफ़रेंस आएगा वो आएगा उनके मखरज से। और अगर वो मखरज में सेम है, एक जैसे हैं, तो उनमें जो फ़र्क किया जाएगा वो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा में से भी हो सकता है और गैर मुतज़ादा में से भी हो सकता है। यानी कोई हर्फ ऐसा भी 2 हरूफ हो सकते हैं कि जिनका मखरज भी सेम है और सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा भी सेम है। तो फिर कैसे डिफ़रेंस होगा कि उनमें कोई ना कोई सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा वाली ऐसी सिफ़्त ज़रूर मौजूद होगी जो उनमें डिफ़रेंशिएट कर रही होगी, उन दोनों हरूफ को एक-दूसरे से अलग कर रही होगी। तो ये होती हैं सिफ़ात मुमय्यज़ा। इन्हीं को आज हमने देखना है और इन्हीं को आज हम निकालेंगे कि ये कौन-सी सिफ़ात होती हैं। सिफ़ात की जो आम गलती है वो लहन जली नहीं होती। जैसे कि हम कह देते हैं कि सिफ़ात लाज़िमा की गलती कर दे तो वो जो है ना वो लहन जली है। आम गलती लहन जली नहीं होती, लेकिन सिफ़ात मुमय्यज़ा की जो गलती है ना वो लहन जली में शुमार की जाती है। यानी सिफ़ात मुमय्यज़ा वो वाली सिफ़ात जो कि एक-दूसरे में फ़र्क करती हैं, हर्फ जो है वो हर्फ के साथ सेम मैच हो जाता है अगर हम इन सिफ़ात को नहीं लेकर आते हैं, सिफ़ात मुमय्यज़ा को। तो ये वाली जो गलती करना, यानी सिफ़ात मुमय्यज़ा को अदा ना करना, ये लहन जली में शुमार होती है। अदरवाइज़ आम जो गलतियाँ होती हैं वो लहन जली में शुमार नहीं होंगी। तो देखते हैं कि मशाइख ने इस इन सिफ़ात मुमय्यज़ा के बारे में क्या कहा है। शेख अल मशाइख क़ारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस बहस के ख़ुसूसी अहमियत के पेश नज़र किताब फ़वाइद मक्किया में इस बहस को मुस्तकिल फ़सल कायम करके नुमायाँ करने की कोशिश की। यानी फ़वाइद मक्किया की बुक में क़ारी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने इस बहस को बाकायदा एक जो है वो टॉपिक का नाम दिया है, और इस सारी बहस को एक अलग-सा टॉपिक बनाकर फ़वाइद मक्किया में पेश किया है। जो फ़न में इनकी दिक्कत नज़र पर जो है ना दलालत करती है, यानी दक़ाइक़ अदायगी करते हुए उसकी सारी अदायगी पे जो चीज़ रिलाय करती है, उस तमाम को क़ारी अब्दुर्रहमान ने उसमें बयान किया है। इस हवाले से बाज़ अहम हरूफ की तफ़सील इंशाअल्लाह हम करेंगे, यानी कुछ हुरूफ की तफ़सील हम यहाँ पर करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखते हैं कौन-कौन से हरूफ हैं। अब सिफ़ात मुमय्यज़ा निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ का जानना ज़रूरी होता है कि हमारे माइंड में सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा बिल्कुल एक्यूरेट क्लिक होनी चाहिए। यानी हमें हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा कौन-सी हैं, यानी पेयर्स में कौन-सी हैं, और बगैर पेयर्स के कौन-सी हैं। और जो पेयर्स वाली हैं भी, वो उनके ऑपोज़िट पेयर कौन-कौन सा पेयर है, ठीक है? एक पेयर में कौन-सी 2 सिफ़ात एक-दूसरे के ऑपोज़िट हैं, ये तमाम चीज़ें सबसे पहले हमें अपनी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी तो ही आप सिफ़ात जो मुमय्यज़ा हैं उनको निकाल सकेंगे, ठीक है? तो छोटा-सा एक रिकैप हमने एक टेबल सा बनाकर किया है कि इसमें हमने क़वी और ज़ईफ़ सिफ़ात की भी निशानदेही कर दी है कि इनमें से क़वी और ज़ईफ़ सिफ़ात जो हैं वो कौन-सी हैं। दक़ाइक़ तजवीद के मुताबिक चूँकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़
चार पेयर्स को लेते हैं, चार ही जोड़ों को लेते हैं सिफात लाजिमा मुतजादा में से, और सिफात लाजिमा गैर मुतजादा में से हम लीन को ऑलमोस्ट हम नहीं काउंट करते, ना ही हम गुन्ना को लेकर आते हैं, लेकिन आम बुक्स में लिखा हुआ होता है। अब सिफात लाजिमा मुतजादा में सबसे पहले आप देखिए कि पहला पेयर जो होता है वो होता है हम्स और जहर का, यानी इसमें जो ताल्लुक होता है वो सांस का होता है, सांस चलेगी या रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो ज़ईफ सिफ्त है वो हम्स है, और कवी सिफ्त जो है वो जहर है, ठीक है। ये इसकी बारहा हम जो है वो डिटेल्स पीछे पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, और पिछले लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, वो आप सब लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेयर हमारा सेकंड पेयर है शिद्दत रिख्वत और तवस्सुत का, जिसमें कि शिद्दत कवी है, रिख्वत ज़ईफ है, और तवस्सुत मुतवस्सिता में आती है, यानी दरमियानी क्वालिटी की ये सिफ्त है। फिर इस्तिला और इस्तिफाल में इस्तिला जो है ये कवी सिफ्त है, और इस्तिफाल ज़ईफ सिफ्त है। इतबाक कवी सिफ्त है और इन्फिताह ज़ईफ सिफ्त है। ये तमाम हमने पेयर्स देख लिए, पेयर्स की सूरत में हमने सिफात को देख लिया। अब जो 29 के 9 यानी पूरे के पूरे 29 हरूफ हैं, वो सारे के सारे इन चार पेयर्स में लाजमन जो है ना वो डिवाइड होते हैं, यानी जो 29 हरूफ है उन सारे 29 हरूफ में ये कम से कम ये चारों सिफात में से कोई ना कोई सिर्फ जरूर पाई जाती है, चाहे जहर हो या हम्स हो, ठीक है, शिद्दत हो या रिख्वत हो, इस्तेला हो या इस्तिफाल हो या इतबाक हो या इन्फिता हो, इनमें से कोई ना कोई एक क्वालिटी हर पेयर में से हर हर्फ में जरूर मौजूद होगी, ठीक है। अब सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा सिर्फ चंद ही हरूफ में पाई जाती हैं, इनका ऑपोजिट कोई नहीं होता। तो इसमें तमाम की तमाम सिफात जो कि हम दकाइक तजवीज़ में लेकर आते हैं वो सारी की सारी कवी ही हैं, जैसे कि क़लक़ला, सफ़ीर, तफ़शीर, ततालत, इन्हिराफ और तकरार, ठीक है। ये तमाम की तमाम जो है ये कवी हैं। लीन को हम यहाँ पर नहीं लेते, लेकिन लीन जो है वो एक ज़ईफ सिफ्त है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो। अच्छा, आगे देखते हैं। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट के सिफात मुमय्यज़ा कौन सी हैं, यानी कौन कौन से हरूफ में ऐसी सिफात जो कि एक दूसरे में फर्क कर देती हैं। अब सबसे पहले हमने जो देखना है ना, जिस चीज में हमने डिफरेंस करना है उस चीज का नाम हम पहले लेंगे। जैसे हम चाह रहे हैं कि शीन को सीन से मुमय्यज करना, तो हम शीन को पहले रखेंगे और सीन को बाद में रखेंगे। हम किसकी क्वालिटी पे ज्यादा जोर देंगे? शीन की सिफात पर ज्यादा जोर देंगे कि ऐसी कौन सी सिफात है शीन में जो हम अदा ना करें तो वो सीन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शै, ये जो शीन है इसमें हम ऐसी कौन सी क्वालिटी नहीं लेकर आएंगे जो कि ये सीन बन जाएगा। तो हम शीन की क्वालिटीज को देखते हैं इन इस वाले सारे टेबल में से। तो आपको ये टेबल सामने नजर आ रहा है, सिर्फ ये पहले पेयर के लिए मैं ये टेबल इसलिए रख रही हूँ ताकि आप अपने पास ऐसा टेबल रेडी करें, और फिर जब आपने किसी भी दो हरूफ के दरमियान सिफात मुमय्यज़ा को फाइंड आउट करना हो तो आप इस टेबल की मदद से टिक करें और फिर सिफात मुमय्यज़ा निकाल लेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हम शीन में देखते हैं कि शीन में क्या है। शीन में हम्स है, शीन में रिख्वत है, शीन में इस्तिफाल है, इन्फिताह है। ये हो गए सिफात लाजिमा मुतज़ादा में से, पेयर्स में से शीन में जितनी भी सिफात है वो ज़ईफ ये वाली सिफात है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिफात लाजिमा गैर मुतज़ादा में से शीन में पाई जाती है तफशी, ठीक है। तो शीन की तमाम क्वालिटीज हमने देख ली कि शीन में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिजेम्बलेंस हमने करना है किसके साथ? सीन के साथ। तो सीन के साथ जब हम रिजेम्बलेंस करते हैं तो सीन की क्वालिटीज को अब हम लेकर आएंगे कि सीन में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं। अब देखिए कि सीन में है हम्स, रिख्वत, फिर इस्तिफाल, इन्फिताह, और गैर मुतज़ादा में से सफीर है। यानी अगर हम अब यहाँ पर एक दूसरे का रिजेम्बलेंस करने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सी ऐसी सिफात है, यानी शीन शीन को हम कर रहे हैं ना पॉइंट आउट, तो शीन को हम देखेंगे कि शीन में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हम अदा नहीं करेंगे तो वो क्या बनेगा? वो सीन बन जाएगा। देखिए हम्स और जो है ना ये हम्स दोनों में सेम है, रिख्वत भी दोनों में सेम है, इस्तिफाल भी दोनों में सेम है, इन्फिताह भी दोनों में सेम है। तमाम की तमाम सिफात लाजिमा मुतज़ादा दोनों में सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पर हो रहा है? शीन में तफशी की वजह से जो है ना वो शीन सीन से अलग बन रहा है। अगर हम इस तफशी को अदा नहीं करते तो वो शीन सीन में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीन बन जाएगा अगर हम तफशी को अदा नहीं करते। और फिर हम देखते हैं कि तफशी जो है एक कवी सिफ्त है, सिफात कविया में शामिल है, ठीक है। अगर हम शीन की तफशी अदा नहीं करेंगे तो एक कवी सिफ्त को हम ड्रॉप कर देंगे, जिसको कि बिल्कुल हम ड्रॉप नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर शीन जो है क्या बनेगा? वो सीन बन जाएगा, क्योंकि तमाम की तमाम सिफात उसकी सीन वाली ही है। तो तफशी के ना अदा करने से वो सीन बना। ये हो गई इसकी सिफात मुमय्यज़ा में से मुमय्यज़ करने वाली सिफ्त।
ٹھیک ہے. تو اگر ہم شین کو سین بناتے ہیں تو یہ لہن جلی ہوگی. کیسے؟ کہ ہم تفشی ادا نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ سین بن گیا اور سین بننے کی وجہ سے وہ لہن جلی ہو گئی, حرف دوسرے حرف میں چینج ہو گیا. اب امام جزری اپنی جو کتاب مقدمہ جزریہ ہے اس میں لکھتے ہیں وَلِلتَّفَشِّ الشِّینُ, یعنی تفشی کے لیے شین ہے. ٹھیک ہے, تو شین میں تفشی کا ہونا لازم ہے. جیسے ہم تعوذ پڑھتے ہیں اور اکثر ہماری یہی غلطی آتی ہے کہ ہم شین کی تفشی اپنی قوت سے ادا نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ سین میں ریزیمبلنس کر رہا ہوتا ہے. پوری تفشی ادا ہونی چاہیے, اور تفشی آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے, پورے منہ میں آواز پھیلنی چاہیے اور یہ قوت سے ادا ہونی چاہیے. شین کا مخرج وسط لسان اوپر وسط تالو کے ساتھ پاس قریب لے کر جائیں, تھوڑی سی اس میں اسپیس رکھیں, پورا ٹچ نہیں کرنا جیم کی طرح. ٹھیک ہے, تھوڑی سی اسپیس رکھیں گے اور پھر وہیں پر درمیان تالو اور درمیان زبان کا درمیان, ٹھیک ہے, دونوں کو ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہوئے آپ نے شین کی آواز کو پورا منہ میں قوت کے ساتھ پھیلانا ہے, قوت کے ساتھ. ٹھیک ہے, الشیطان. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو پوری تفشی کو ادا نہیں کریں گے تو وہ سین بن جائے گا. اسی طرح ہم آگے بھی تمام حروف کی جو ہے صفات ممیزہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے, لیکن یہ ٹیبل آپ نے اپنے پاس ریڈی کر کے پھر فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے. آگے میں ٹیبلز کو نہیں لے کر آئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ادا کر لی, شین اور سین میں ہم نے دیکھ لیا. نیکسٹ چلتے ہیں, سین اور سا, ان میں کیا ڈیفرنشیٹ ہے, کون سی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے سین جو ہے وہ سا میں کنورٹ ہو جائے گا. تو سین کو چونکہ ہم نے ڈیفرنشیٹ کرنا ہے تو سین کو ہم پہلے لے کر آئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کیا چیز ڈیفرنس کرتی ہے. ہمس دونوں میں سیم ہے, رخوت دونوں میں سیم ہے, استفال دونوں میں سیم ہے, انفتاح دونوں میں سیم ہے. کیا ہوگا کہ اگر ہم سین میں صفیر نہیں ادا کریں گے, یعنی صفات لازمہ متضادہ تمام سیم ہیں, اگر ہم یہ صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے صرف اور صرف ایک ہی صفت صفیر ہے جو کہ ان دونوں میں ڈیفرنشیٹ کر رہی ہے, ورنہ اگر ہم سین کی صفیر ادا نہیں کرتے تو وہ سا بن جائے گا, وہ سا میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کی صفیر ادا کرنا ضروری ہے. اور صفیر آپ کو پتہ ہے قوی صفت ہے, قوی صفت کو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے, قوت سے صفیر کو ادا کیجئے. یہ صفیر اب اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو وہ کیا بنے گا, وہ سا بن جائے گا. وسجد کیا بنے گا, وسجد, اور وسجد دونوں میں فرق ہے, وس اور وس دونوں میں ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ صفات ممیز کون سی صفت جو ہے وہ ممیز نکلی سین اور سا میں. صفیر, سین کی صفیر ادا نہیں کریں گے وہ سا بن جائے گا. امام جزری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مقدمہ جزریہ میں, کہتے ہیں صفیرھا صاد و زائی سین, یعنی صفیر جو ہے اس میں صاد میں ہے, زا میں ہے اور سین میں ہے, یعنی وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صفیر ادا کرنا ان میں ضروری ہے. صاد, سین اور زا میں صفیر لازمی ہے, لازمہ غیر متضادہ میں سے ہے نا. تو لازمہ غیر متضادہ کا کیا مطلب ہے کہ صفات لازمہ تو ہے نا, لازمی صفت تو ہے, تو آپ نے اس کو لازمی طور پر ادا کرنا ہی کرنا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں, صاد اور سین میں کیا چیز ریزیمبلنس کرتی ہے, یعنی صاد میں کون سی ایسی کوالٹی ہے, کون سی ایسی صفت ہے جس کو ہم ادا نہیں کریں گے تو وہ سین بن جائے گا. تو دیکھتے ہیں صاد اور سین میں, دیکھیے کیا کیا چیزیں ایک جیسی ہیں. ہمس دونوں میں سیم ہے, رخوت دونوں میں سیم ہے. اب جو ہے یہ یہاں سے چینجنگ آ رہی ہے, صاد میں استعلاء اور اطباق ہے جبکہ سین میں استفال اور انفتاح ہے. صفیر بھی دونوں میں سیم ہے. ٹھیک ہے, تو کون سی ممیز صفات نکلی, یعنی صاد میں اگر ہم استعلاء اور اطباق کو ادا نہیں کرتے تو وہ سین بن جائے گا. اور دونوں صفات کیا کرتی ہیں, حرف کو موٹا کرتی ہیں. استعلاء حرف کو موٹا کرتی ہے, اطباق حرف کو مزید موٹا کر دیتی ہے, یعنی ڈبل لیول کی تفخیم آ جاتی ہے. سنگل لیول کی تفخیم ہو تو وہ استعلاء کرتی ہے, اور ڈبل لیول کی تفخیم لانی ہو تو وہ اطباق کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو استعلاء اور اطباق یعنی ڈبل لیول کی تفخیم ہے. تو اگر ہم ان دونوں کوالٹیز کو ڈراپ کر دیتے ہیں تو کیا بنے گا, وہ سین بن جائے گا, یعنی بالکل باریک حرف ہو جائے گا کیونکہ دونوں کا مخرج سیم ہے. باقی صفات بھی سیم ہے, صفیر بھی ہے, رخوت بھی ہے, ہمس بھی ہے, دونوں میں سیم چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم صاد کی موٹائی کم کر دیتے ہیں تو وہ سین کی طرف چلا جائے گا جو کہ لہن جلی ہے. تو اس وجہ سے صفات ممیزہ میں سے جو ممیز صفات ان کی نکلی ہیں وہ نکلی ہیں استعلاء اور اطباق. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں زا اور ذال میں کیا فرق ہے.
ٹھیک ہے، دونوں کی آواز سیم لگتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفات ممیزہ کون کون سی صفات ہو سکتی ہیں. زا اور دال میں دیکھیے جہر دونوں میں سیم ہے، رخوت دونوں میں سیم ہے، استفال دونوں میں سیم ہے، انفتاح دونوں میں سیم ہے. تو اب صفات لازمہ متضادہ ساری کی ساری سیم ہے. صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے صرف ایک ہی صفت زا میں ایکسٹرا پائی جا رہی ہے اور وہ ہے صفیر. تو اس کا مطلب ہے زا میں اگر آپ صفیر ادا نہیں کرتے، صفیر قوی صفت ہے، صفیر ادا نہیں کریں گے تو وہ زال بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ نرم لیٹرز میں آ جائے گا، مطلب وہ زال میں چلا جائے گا. صفیر ادا نہیں کرتے تو صفیر جو ہے وہ قوت سے آپ نے ادا کرنی ہے زا میں. تو امام جزری کا یہی قول اس زا کے لیے بھی ہے کہ صفیرها صاد و زا سین، یعنی صفیر آپ نے ضرور ادا کرنی ہے صاد، زا اور سین میں. ٹھیک، تو زا میں سین ادا، زا میں جو ہے وہ صفیر ادا نہیں کرتے تو وہ زال بن جاتا ہے. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. جیم اور یا میں کیا چیز جو ہے نا وہ ممیز کرتی ہے. جیم میں دیکھیے جہر، جیم اور یا میں جہر سیم ہے. اب یہاں پر ڈیفرنس آ رہا ہے کہ جیم میں شدت ہے لیکن یا میں رخوت ہے. آگے دیکھیے استفال بھی دونوں میں سیم ہے، انفتاح بھی دونوں میں سیم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ممیز صفت نکلی ہے وہ ہے جیم کی شدت. اگر ہم جیم میں شدت ادا نہیں کرتے، اس کو رخوت، اس کی اپوزٹ صفت لے آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ایک پیئرز میں سے ایک چیز ادا نہیں، ایک کوالٹی ادا نہیں کریں گے تو اس کے اپوزٹ کوالٹی آ جائے گی. شدت ادا نہیں کریں گے تو شدت کا اپوزٹ رخوت آ جائے گی جو کہ یا میں پائی جاتی ہے. اس لیے جیم میں شدت ادا کرنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم ادا کرتے ہیں الرجیم، جیم میں اگر یہاں پر الرجیم شدت ادا نہ کریں جیم میں تو وہ کیا بنے گا؟ الرجیم، یم کی طرف چلے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا مخرج سیم ہے، وسط لسان اور وسط تالو. ٹھیک ہے، جیم کو اگر شدت نہیں، اگر مخرج میں شدت نہیں لے کر آ رہے آپ لوگ تو کیا ہوگا؟ وہ یا کی طرف اس کی آواز چلی جائے گی، وہ بن جائے گا الرجیم، یم کی طرف چلے جائے گا جیم کی شدت کم ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے جیم میں قلقلہ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر قلقلہ بھی ایڈ ہوگا. تو جیم میں شدت اور رخوت جو ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. شدت نہ لے کر آئیں گے تو وہ بن جائے گا یا. اب امام جزری اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَحِفْظُ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْجَهْرِ الَّذِي فِيهَا وَفِي الْجِيمِ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وحرص کا مطلب ہوتا ہے حرص کرنا، لالچ کرنا، لیکن یہاں پر ہم ترجمے کے اعتبار سے کیا کریں گے کہ ضرور ادا کرو شدت اور جہر کو اس میں. ٹھیک ہے، شدت اور جہر کو. ٹھیک ہے، فی ہا کا مطلب ہے یہاں پر بات نا، پیچھے جو بات چل رہی تھی مصرے میں وہ چل رہی تھی با کی، با کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. فی ہا یعنی با میں بھی شدت اور جہر لے کر آئیں اور وفل جیمی، جیم میں بھی لے کر آئیں. ٹھیک ہے، با اور جیم میں شدت اور جہر کو لازمی طور پر آپ لوگ ادا کریں. ٹھیک ہے، جہر اور شدت. تو جہر تو یا میں بھی آتی ہے، اگر ہم یہاں پر شدت ادا نہ کریں گے بیسیکلی تو وہ یا میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو قلقلہ والی کوالٹی آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ قلقلہ کو ہم نے کیوں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ قلقلہ جو ہے نا وہ ممیز صفت نکل سکتی ہے جیم اور یا میں. دیکھیے قلقلہ کے بارے میں پورا ٹاپک جو ہے نا وہ میں نے یہاں پر ڈالا ہوا یوٹیوب میں، تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ قلقلہ بنتا کیسے ہے، قلقلہ ہوتا کیسے ہے. جہر اور شدت دونوں کوالٹیز اکٹھی ہوں گی تبھی قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، جہر مین سانس بند ہو جانا اور شدت مین آواز بند ہو جانا. جب سانس بھی بند ہو گیا، آواز بھی بند ہو گئی، یکدم حرف کو ہم نے ادا کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے، تو جب وہ حرف جو ہے اپنے مخرج سے فوراً ہٹ کرتا ہے تو ہٹ کرنے کے فوراً بعد آواز بند ہوگی، یعنی ہٹ کرنے کے ساتھ ہی آواز بھی بند ہو جاتی ہے، سانس بھی بند ہو جاتا ہے. اس کنڈیشن میں جب ہم پلٹ کر واپس آتے ہیں، مخرج سے اپنی زبان کو ہٹاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آواز اپنے مخرج سے ہل جاتی ہے. یہ جو ہل جاتی ہے نا آواز، اسی وجہ سے یہ قلقلہ پیدا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ شدت ہوگی جہر کے ساتھ، میچ کرے گی، شدت اور جہر لائیں گے تبھی قلقلہ ہوگا. اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جیم اور یا کی ممیز صفات میں قلقلہ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا بلکہ شدت کو پوائنٹ آؤٹ کیا. شدت ہی کی وجہ سے، شدت کو جہر کے ساتھ اکٹھا کرنے ہی کی وجہ سے قلقلہ آئے گا، اس لیے ہم نے قلقلہ کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم ہا اور ہا میں فرق. ہا اور ہا میں دیکھیں کہ تمام کی تمام کوالٹیز سیم ہیں، ہمس دونوں میں ہے، رخوت دونوں میں ہے، استفال دونوں میں، انفتاح دونوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں تمام کی تمام کوالٹیز سیم ہیں. تو ان میں فرق کہاں سے ہوگا؟ ان کے مخرج سے ڈفرنس کریں گے ہم، یعنی دونوں کا مخرج جو ہے
وہ ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے. کیا ہے کہ ہا جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے جبکہ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے. تو اس کو امام جزری نے اس طریقے سے بیان کیا ہے ثم لأقصى الحلق حمز الہاء، یعنی پھر اقصی حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. ثم لوسطه فعین حاء، یعنی پھر جو ہے وہ وسط حلق سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. یعنی ان کا جو ہے وہ مخرج اگر ہم غلط کر دیتے ہیں تو ان میں دونوں میں ڈفرنس کرنے والا ان کا اپنا مخرج ہے. اگر مخرج دونوں کا غلط کرتے ہیں ایک دوسرے میں چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری لہنیں جلی ہوگی. ٹھیک ہے، ہا میں چینج ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیے عین اور حمزہ میں کون سی چیزیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. تو دیکھیے دونوں میں عین اور حمزہ کے دونوں میں جہر ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے توسط ہے عین میں لیکن حمزہ میں شدت ہے. آگے دیکھیے دونوں میں استفال ہے، دونوں میں انفتاح ہے. یعنی تمام کی تمام کوالٹیز سیم ہے لیکن عین میں چونکہ توسط ہے پوری شدت نہیں ہے. توسط کا کیا مطلب ہے؟ 50% شدت اور 50% رخوت. ٹھیک ہے، یعنی 100% شدت نہیں ہے جبکہ حمزہ میں 100% شدت ہے. اگر ہم عین میں توسط کی بجائے یعنی 50% شدت لانی تھی، ہم کیا کریں 100% شدت لے آئیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ حمزہ بن جائے گا. جیسے تعلمون کو ہم کریں تعلمون، تعلمون کو تعلمون کر دیں یعنی جھٹکا دے دیں، اس میں شدت لے آئیں، پراپر تعلمون کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حمزہ بن جائے گا. نیکسٹ دیکھیے کہ عین اور الف میں کیا فرق ہے. عین اور الف میں دیکھتے ہیں دونوں میں جہر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے پھر سے عین میں توسط ہے جبکہ الف میں رخوت ہے. دونوں میں استفال ہے، دونوں میں انفتاح ہے. تو عین میں ہم نے ابھی کہا 50% شدت اور 50% رخوت ہے، لیکن عین میں اگر ہم 100% رخوت لے آئیں یعنی آواز کو زیادہ نرمی سے جاری کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ الف بن جائے گا. کیسے؟ تعلمون کو ہم تعلمون کر دیں، تعلمون یعنی توسط جو 50% شدت تھی وہ بھی ختم کر دی ہم نے اور ہم کیا لے آئے؟ 100% رخوت ہی پوری کی پوری لے آئے جس کی وجہ سے وہ جو عین تھا وہ الف میں چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے امام سیبویہ رحمہ اللہ علیہ عین کے بارے میں یعنی متوسطہ حروف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حرف شدید یجری فیہ الصوت. حرف شدید یعنی یہ حرف شدیدہ کی طرح ہے، یعنی شدیدہ کی طرح آپ نے آواز تو لانی ہے ان میں، یعنی شدت تو پیدا کرنی ہے لیکن 100% شدت پیدا نہیں کرنی. ٹھیک ہے، شدیدہ کی طرح آواز روکنی نہیں ہے لیکن قوت لے کر آنی ہے. 50% شدیدہ حروف کی طرح قوت لے کر آئیں لیکن وہ بھی کتنی؟ 50%. یجری فیہ الصوت، آواز اس میں جاری رہے گی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ اس میں آواز کو جاری رکھنا ہے شدت کو قائم کرتے ہوئے. 50% آواز جاری رہے گی رخوت کی طرح اور 50% شدت ہوگی جو ہے نا شدت میں سے قوت ہوگی 50%. ٹھیک ہے، تو عین میں اگر آپ 50% والی قوت نہیں لے کر آتے جو کہ شدت میں سے لانی تھی اور 100% آواز ہی جاری کر دیتے ہیں رخوت کی طرح تو وہ عین جو ہے وہ پورا کا پورا الف میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی عین میں توسط ہے نا تو اگر اس توسط کو ختم کر کے ہم 100% شدت لے آتے ہیں تو وہ حمزہ بن جائے گا، 100% رخوت لے آتے ہیں تو وہ الف بن جائے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے تا اور سا. تا میں اور سا میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایک جیسی ہیں اور کون سی ایک دوسرے کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. دونوں میں ہمس ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ تا میں شدت ہے جبکہ سا میں رخوت ہے. دونوں میں استفال ہے اور دونوں میں انفتاح ہے، یعنی ان میں جو ممیز صفت ہے وہ ہے شدت. تا میں جو ہے شدت اگر ادا نہیں کریں گے تو وہ سا میں چینج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ شدت کے اپوزٹ رخوت ہے تو ظاہری بات ہے اگر ایک کوالٹی آپ نے پیئر کی ادا نہیں کی تو دوسری کوالٹی اپوزٹ کوالٹی آٹومیٹکلی اس میں آ جائے گی. تو تا میں اگر ہم شدت کو ختم کرتے ہیں تو اس میں رخوت پیدا ہو جائے گی. کیسے؟ فَأَنبَتْنَا کو ہم اگر کریں فَأَنبَتْنَا بس وہ سا میں چینج ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمس بھی ہے تو ہم تا میں بھی ہمس ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شدت ختم کریں گے تو وہ رخوت میں چینج ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ جو تا تھا وہ سا میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہ لہنیں جلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے تو اور تا. تو اور تا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جہر، تو میں جہر ہے جبکہ تا میں ہمس ہے. دونوں میں شدت ہے. ٹھیک ہے، تو میں جو ہے وہ استعلاء اور اطباق ہے جبکہ تا میں استفال اور انفتاح ہے اور قلقلہ بھی ان دونوں میں چینج ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے
کہ اس میں کون کون سی صفات جو ہیں وہ آپ کو اس میں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. یہاں سے جو استعلاء اور اطباق ہے بیسیکلی یہ اس کو طا اور تا میں ڈفرینشیٹ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ استعلاء اور اطباق ڈبل لیول کی تفخیم ہے. اگر ہم طا میں یہ تفخیم پوری ختم کر دیتے ہیں، استعلاء اور اطباق نہیں لے کر آتے ہیں، تو طا جو ہے وہ تا میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو استعلاء اور اطباق کو قائم رکھنا، اس کو اہتمام سے ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ ہم کیا دیکھیں گے؟ متحرک قاف اور کاف. ٹھیک ہے، متحرک کا مطلب ہے حرکت والے، جس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ساکن والے جو قاف اور کاف ہیں ان میں تو جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ ہے، کیونکہ قاف میں قلقلہ ہو جاتا ہے اور باریک کاف جو ہے اس میں ہمس آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے متحرک کی. ٹھیک ہے، اب متحرک قاف اور جو کاف ہے ان میں کیا چیز ایک دوسرے کو ڈفرینشیٹ کرے گی؟ تو یہاں پر دیکھیے جو چینج ہو رہی ہیں وہ جہر اور یہ چینج ہو رہی ہیں، شدت دونوں میں سیم ہے. استعلاء جو ہے یہ قاف میں استعلاء ہے جبکہ اس میں استفال ہے اور انفتاح دونوں میں سیم ہے اور قلقلہ ڈفرینشیٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم استعلاء اور قلقلہ نہیں لے کر آتے، یہاں سے یہ دو صفات زیادہ ممیز کر رہی ہیں اس کو، کہ اگر قاف کو موٹا ادا نہیں کرتے پلس اس میں جو قلقلہ والی کوالٹی ہے وہ نہیں لے کر آتے، تو قاف جو ہے وہ کاف بن جائے گا. متحرک کی بات کر رہے ہیں، ہو جائے گا کیسے کہ اس میں زیادہ جو ہے ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے مکسورہ قاف میں. جیسے جو موٹا قاف ہے جب کسرہ کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تفخیم 5th لیول کی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آخری لیول کی ہوتی ہے، تو اس کی آخری لیول کی تفخیم کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی کاف میں چینج ہو جائے، باریک کاف بن جائے. قلقلہ کی صفت ہم برقرار رکھیں گے اور جو اس میں جو ہے تفخیم کا لیول 5th لیول لانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے المستقیم، قیم کو اگر ہم کیم میں چینج کر دیں تو وہ قاف کاف میں چینج ہو جائے گا. زا اور سین دیکھیں ان میں کون کون سی کوالٹیز جو ہیں وہ چینج ہیں. زا میں جہر ہے جبکہ سین میں ہمس ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں رخوت ہے، دونوں میں استفال ہے، دونوں میں انفتاح ہے اور دونوں میں صفیر ہے. اس کا مطلب کہ زا میں اگر ہم جہر ادا نہیں کرتے تو یہ سین میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ازکا، ٹھیک ہے، رزقن، ازواجن. نیکسٹ دیکھیے غین اور خا کی طرف. غین اور خا میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. غین میں جہر ہے جبکہ خا میں ہمس ہے، دونوں میں رخوت ہے، دونوں میں استعلاء ہے، دونوں میں انفتاح ہے. تو کیا نکلا؟ ممیز صفت نکلی جہر. غین میں اگر ہم جہر ادا نہیں کرتے تو وہ خا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی جہر ادا نہ کرنے سے ہمس آ جائے گی تو ربنا اغفر لنا ایسے بن جائے، نخ یہ بن جائے گا، نغ کی بجائے نخ یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں ضاد اور ضا. ضاد اور ضا کے بارے میں بارہا بہت ساری ہماری بحث بھی چل چکی ہے. ضاد اور ضا میں کیا ڈیفرنس ہے، ہم کیوں اس کو ضاد کی آواز سے نہ پڑھیں اور جو ہے نا وہ ضاد کی آواز سے پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں وجہ یہی ہے کہ اس کی آلموسٹ جو کوالٹیز ہیں وہ سیم ہیں سوائے جو ہے نا اس کی استطالت کے اور اس کے مخرج کے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان میں ڈفرنس جو آتا ہے اس کے مخرج کا آتا ہے، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کا مخرج جو ہے وہ چینج کرنے کی بجائے سیم مخرج بنا دیتے ہیں. یعنی ضاد کا مخرج حافہ لسان ہے جبکہ ضا کا مخرج راس لسان ہے. حافہ لسان لگانے کی بجائے اگر راس لسان ہی یوز کرتے رہیں زی والی ساؤنڈ سے تو وہ پورا ضا ہی ادا ہوتا ہے، کیونکہ تمام کوالٹیز سیم ہیں. اور استطالت پھر اس میں ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ضا میں جو ہے وہ بھی اطباق اور وہ رخوت ہے، تو اطباق اور رخوت کی تھوڑی سی اوپر نیچے جو ہے نا مقدار کرنے سے ہی ہم اس ضاد اور ضا میں ڈفرنس کر سکتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو مین ڈفرنس ہے دونوں میں وہ کیا ہے. جہر دونوں میں سیم ہے، رخوت بھی دونوں میں ہے، استعلاء بھی دونوں میں ہے، اطباق بھی دونوں میں ہے. اب چینج کیا ہے؟ استطالت اور ان کا مخرج. ٹھیک ہے، استطالت اور مخرج جو ہے نا ان کا یہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے نا ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں ان دو چیزوں کی وجہ سے. اور امام جزری بھی انہی چیزوں کے بارے میں ڈیفائن کر رہے ہیں. وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ يَزْمِنَ الضَّاءِ. ٹھیک ہے، ضاد میں استطالت اور اس کا مخرج ضا سے اس کو الگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں ہم کہ ضاد میں اطباق قوی ہوتا ہے اور رخوت کمزور ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، جبکہ ضا میں اب ہے تو دونوں میں سیم سیم، دیکھیے دونوں میں رخوت ہے اور دونوں میں اطباق ہے، لیکن ان کی جو کوانٹٹی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی کوانٹٹی زیادہ لانے کی وجہ سے ہم ان کو اچھے طریقے سے دقائق ادائیگی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ضاد میں اطباق قوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ رخوت کمزور ہوتی ہے، یعنی آواز منہ سے فوراً باہر نہیں نکلتی تو ہے، اگر تو بند کر دیں گے وہ تو پھر شدت آ جائے گی نا، وہ تو کلکلا ٹائپ ہو جائے گا، کرنی تو ہے ہم نے، آواز کو باہر نکالنا تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں نکالنا، رخوت کمزور ہے یہاں پر، جبکہ اطباق قوی ہے۔ اور ضا میں کیا ہے، ضا میں رخوت قوی ہے اور اطباق کمزور ہے، کیونکہ ضا میں جو ہے وہ رخوت فوراً فرنٹ سے باہر نکلتی ہے، اس کے اپنے مخرج کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے ضا میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہلے ضاد کے لیے تھوڑا سا ڈیفائن کرتے چلیں کہ یہ جو استطالت ہے نا، استطالت آتی کب ہے، اطباق کو ہم قوی ادا کریں گے، اطباق کو جتنی زیادہ قوت سے ہم ادا کریں گے تو اس میں سے اتنی ہی زیادہ رکاوٹ پیدا ہوگی، آواز جو ہے وہ اندر منہ میں قید ہوگی، انحباس صوت پیدا ہوگا۔ انحباس صوت کا مطلب ہے کہ آواز کا منہ میں قید ہو جانا، حبس کی طرح قید ہو جانا، ٹھیک ہے، تو جتنا ہم زیادہ اطباق کو قوی کریں گے ضاد کے لیے اتنی ہی زیادہ قوت سے ہماری استطالت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اطباق کی قوت سے ادائیگی میں جو رکاوٹ آتی ہے اسی کو ہم استطالت کہتے ہیں۔ تو استطالت ہی تو دونوں کو ڈفرنس کر رہی ہے نا دونوں میں، تو استطالت ہی ختم کر دیں گے تو پھر تو دونوں سیم ہو جائیں گے، پھر ہماری راہیں جلی ہوگی، ایک دوسرے کے مقابل چلے جائیں گے دونوں ہی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے جیسے ہو جائیں گے۔ تو استطالت لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اطباق کو قوی کرنا پڑے گا، اطباق کی قوت سے ادائیگی کریں گے اور پھر آواز میں رکاوٹ پیدا ہوگی، وہی جو رکاوٹ پیدا ہوگی آواز وہاں پر تھوڑی سے عرصے کے لیے ٹھہرے گی، درازی صوت ہوگا، یعنی درازی صوت کا مطلب ہے آواز تھوڑے عرصے کے لیے جاری وہاں پر رہے گی، اپنے مخرج میں ٹکی رہے گی، اور یہی استطالت ہوگی، ٹھیک ہے، اسی کا نام استطالت ہے۔ تو رخوت پھر یہاں کمزور ہوگی کیونکہ رخوت فوراً آواز باہر نہیں آ رہی، آواز جو ہے وہ اطباق کے ہونے کے بعد، اس کا سارا پروسیس ہونے کے بعد باہر جو ہے نا پھر نکلے گی، اور نکلے گی ضرور، اگر ہم بالکل بند کریں گے تو وہ شدت میں چلی جائے گی، پھر قلقلہ ہو جائے گا، نکالنی تو ہے لیکن کمزور ہے، رخوت یہاں پر کمزور ہے، جبکہ ضا میں رخوت قوی ہے، ٹھیک ہے، اطباق کمزور ہے۔ اس کو ہم مزید آگے پکچرز کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ضاد کا جو مخرج ہے وہ حافہ لسان ہوتا ہے، تو حافہ لسان پلس اطباق یہ جب اوپر قوی ہو جائے گا نا، ایک پیالے کی شکل میں یہاں پر جو ہے نا وہ شکل بنے گی، یہ دیکھیں، اور پھر جو ہے نا آواز یہاں پر ٹکی رہے گی، آواز فوراً منہ سے باہر نہیں آ رہی، جبکہ یہاں پر ایرو کے نشان سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آواز جو ہے وہ یہاں پر قید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آواز منہ کے اندر یہاں پر قید ہو رہی ہے، تو یہ جو قید ہو رہی ہے نا یہی ہماری استطالت ہے۔ یہ استطالت کب آئے گی، جب ہم اطباق کو قوی رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور رخوت کمزور کیوں ہوئی، کیونکہ آواز ڈائریکٹ منہ سے باہر نہیں نکلی بلکہ وہاں پر قید ہونے کے بعد باہر نکلے گی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ ساری کنڈیشنز کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضا میں رخوت کیوں قوی ہے اور اطباق کیوں کمزور ہے۔ تو دیکھیے ضا کا جو مخرج ہے نا وہ ہے زبان کی نوک، تو زبان کی نوک بالکل ایسے ہے جیسے ٹپ آف دی جو ٹنگ ہے ہماری، بالکل ایسے سام کی دم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سام کی دم کسی ایک جگہ پر ٹکتی نہیں، کبھی ادھر چلے گی کبھی ادھر، تو ضا کے لیے جب ہم زبان کی نوک کو ادا کرتے ہیں تو زبان کی نوک فرنٹ پہ لاتے لاتے اطباق اتنا قوی نہیں ہوگا، یعنی آپ خود لگا کر دیکھیں کہ زبان کا درمیان اتنی قوت سے اوپر نہیں جائے گا، بلکہ ہمیں پوری کی پوری زبان کو اپنے استعمال میں لانا ہے، پیچھے سے زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھانی ہے، اطباق لانے کے لیے زبان کا درمیان بھی یوز کرنا ہے، اور پھر راس و لسان بھی یوز کرنا ہے ہم نے ضا کے لیے، کیونکہ وہ زبان کا اپنا مخرج ہے۔ تو جب ہم پوری زبان کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، اس کو استعمال میں لانے کی کوشش کریں گے تو اطباق اتنا قوی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے زبان کی نوک آگے تک لے کے آنی ہی آنی ہے اس کے اپنے مخرج کو ادا کرنے کے لیے، جبکہ ضاد میں ہم زبان کی نوک کا استعمال نہیں کر رہے، جو پیچھے والی زبان تھی نا وہی اوپر ساری جو ہے نا وہ لگ کے قوی کی قوی ہو رہی تھی، تو ہمیں فرنٹ والی زبان کو یوز کرنا نہیں پڑ رہا تھا، راس و لسان کو یوز کرنا نہیں پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اطباق قوی ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں ضا میں راس و لسان کو یوز کرنا پڑتا ہے اور زبان پوری آگے تک لے کر آنی پڑتی ہے، اس وجہ سے اطباق جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور رخوت اس میں زیادہ جاری ہوتی ہے، یعنی آواز جو ہے نا وہ زیادہ اس میں جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے، زبان کی سائڈز ہے یہ یوز ہوتی ہیں ہماری ضاد کے لیے
اب تک تو ویسے آپ کو پوری کلیئر ہو گیا ہوگا. یہاں سے یہ اتنا حصہ زبان کا جو ہے نا یہ یوز ہوتا ہے دود کے لیے، جبکہ ضو کے لیے فرنٹ حصہ بھی یوز کرنا پڑتا ہے زبان کو پورا آگے تک لے کے آنے کے لیے، جو پھر زبان کا درمیان ہے اس میں اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ اتنا قوی ہو کے اوپر بھی جائے اور پھر سامنے بھی آئے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے جب آپ اپنے ہاتھ کو پورا اسٹریٹ کریں گے، اسٹریٹ کرنے میں اگر آپ نے درمیان میں سے اپنے ہاتھ کو بینڈ کرنا ہے، اپنا ہاتھ کھولیں ذرا اور اس کو پورا اسٹریٹ کریں. اسٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ درمیان میں سے تھوڑا سا بینڈ کریں، یعنی آپ میں امیجن کریں کہ آپ کا ہاتھ کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ اطباق کے لیے آپ نے اوپر تالو کی طرف لے کے جانا ہے. کتنا وہ چلے جائے گا، آپ نے فرنٹ کو بھی جو ہے نا وہ دانتوں کے ساتھ ثناء اولیہ کے پاس لے کر آنا ہے، اور پھر آپ نے زبان کا درمیان بھی اوپر کی طرف اٹھانا ہے. برعکس اس کے کہ اگر آپ دود کا مخرج ادا کر رہے ہیں تو زبان کا فرنٹ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا چاہیے، زبان کا درمیان والا حصہ اور اس کی سائڈز. اب آپ اسی ہاتھ کو اپنے ہینڈ کو کی مدد سے اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں کہ اپنا ہاتھ دود کے لیے جو ہے نا اپنے ہاتھ کو کنسیڈر کریں کہ یہ آپ کی زبان ہے. اس کو فل بینڈ کر دیں، پیچھے سے بھی اوپر لے جائیں اور درمیان سے بھی اوپر لے جائیں. اس کی جو سائڈز ہیں ہاتھوں کی یہ بھی اوپر کی طرف ٹچ کریں، اور دیکھیں کہ آپ کا یہ جو فرنٹ والا حصہ ہے یہ تھوڑا سا نیچے رہے گا. ٹھیک ہے، تو فرنٹ والا حصہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف آ گیا نا، یعنی جو راس لسان تھی وہ آگے دانتوں کے ساتھ تو نہیں لگی ہوئی. جو راس لسان آگے دانتوں کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، اس کی وجہ سے اطباق ہمارا اور بھی قوی ہو گیا، کیونکہ زبان پیچھے کی طرف آ گئی، ہمیں پھیلا کے آگے کی طرف نہیں لے کے جانی پڑی، جس کی وجہ سے ہمارا اطباق قوی ہو جاتا ہے. اطباق قوی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آواز میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، منہ میں آواز جو ہے وہ قید ہو جاتی ہے، انحباس صوت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے استطالت پیدا ہوتی ہے. اور استطالت درازی صوت کا ہی نام ہے، مخرج میں زیادہ دیر ٹھہرنے کا نام نہیں، بلکہ آواز کے لمبے عرصے کے لیے جاری رہنے کا نام استطالت ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سارا ٹاپک، صفات ممیزہ کیا ہوتی ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہیں، اور یہ کون کون سی ہوتی ہیں، کن حروف میں پائی جاتی ہیں، اور ان کو ادا نہ کرنے سے کون سا حرف کس حرف میں چینج ہو جاتا ہے. آج ہم نے اس کو تمام کو تھورولی دیکھ لیا الحمدللہ. امید ہے آپ سب کو اس چیز سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.